अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको क़यामत से पहले आने वाले फितने और क़यामत की निशानियों के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, क़यामत से पहले फितने बारिश के कतरों की तरह ज़ाहिर होंगे। इस बारे में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा के महलात में से एक महल पर चढ़े और सहाबा कराम से पूछा, जो मैं देखता हूँ क्या तुम देखते हो? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह गिरता देख रहा हूँ। दोस्तों, इसी तरह क़यामत के करीब हर तरफ फितने ही फितने और मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। हज़रत मुआविया कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के करीब दुनिया में सिवाय मुसीबतों और फितनों के कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फितनों की शिद्दत की। क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितने इतने शदीद होंगे कि ज़िंदा लोग मुर्दा पर रश्क करेंगे। इसी बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र पर गुज़रेगा तो कहेगा, काश इसकी जगह मैं होता। नाज़रीन, अब बात करते हैं क़यामत की निशानियों के बारे में। नंबर 1, इल्म का उठ जाना। इस बारे में हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ऐसे दिन आएंगे जिनमें जहालत छा जाएगी, इल्म यानी दीन उठ जाएगा और हर्ज यानी खून रेज़ी आम हो जाएगी। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी। क़यामत के करीब औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान और गुस्ताख हो जाएगी। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, एक रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी हाजिर हुआ और पूछने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, क़यामत के बारे में जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी तुम्हारी तरह मुझे भी इसका इल्म नहीं, लेकिन मैं तुझे इसकी बाज़ निशानियां बता देता हूँ। जब औरत अपना मालिक यानी नाफरमान औलाद जने तो ये क़यामत की निशानियों में से है। जब नंगे पाँव नंगे बदन वाले लोगों के सरदार बने तो ये क़यामत की निशानियों में से है। और जब बकरियों के चरवाहे बुलंद व बाला इमारतें तामीर करें तो ये क़यामत की निशानियों में से है। क़यामत का वक्त उन 5 चीज़ों में से है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। नंबर 3, अमल का नापैद होना। क़यामत के करीब कुरान और हदीस पढ़े और पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाएगा। इस बारे में हज़रत ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इल्म कैसे उठ जाएगा जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ियाद, तुझे तेरी माँ गुम पाए, मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये हकीकत नहीं कि यहूदो निसारी तौरात और अंजीर को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें जो कुछ है उसमें से किसी चीज़ पर अमल नहीं करते। नंबर 4, अमानत का उठ जाना। क़यामत से कबल ऐसा वक्त आएगा कि अच्छा भला ईमानदार आदमी रातों रात बेईमान हो जाएगा। ईमानदारी इस तरह ख़त्म होगी कि ईमानदारी की मिसाल देने के लिए सिर्फ एक आध आदमी जिंदा होगा। बज़ाहिर बड़े बड़े अक्लमंद और ईमानदार नज़र आने वाले लोग
بھی باطن میں بے ایمان ہوں گے۔ اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی، بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا، اور اگلے دن سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، اور صرف آبلہ کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا، جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے قریب لوگ خرید فروخت تو کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے، اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ فلاں عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ دوستو، پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں، کس سے نہ کروں۔ اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، لیکن اب تو میں صرف فلاں یعنی ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں۔ نمبر 5، جھوٹی گواہی۔ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 6، صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا۔ ایک اور جگہ پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا، اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، نہ برائی سے روکے گا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے۔ وعدے اور امانت کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ دوستو، پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا۔ اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کر۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن
پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں، تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بدعہدی کرے گا، اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔ قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل کرنا۔ نمبر 10، قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ اس بارے میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں حذف، قذف اور مسخہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ نمبر 11، قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، بے رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، بے ایمان کو ایماندار کہا جائے اور ایماندار کو بے ایمان کہا جائے۔ نمبر 12، قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم یعنی دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی عام ہوگی اور قتل عام ہوگا۔ نمبر 13، عورتوں کا تنگ اور باریک لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والی اور خود بہکنے والی۔ ان کے بال سربختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ نمبر 14، عورتوں کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات نے بہت فائدہ پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ نمبر 15، کفار کی پیروی کرنے کے معاملے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، معاشرت، عادات، لباس، چال ڈھال، رہن سہن، سب چیزوں میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے۔ اسی بارے میں ایک اور جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے۔ اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے،
اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کون؟ نمبر 16، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائشت مبارک قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس بارے میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بائشت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بائشت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ نمبر 17، عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ نمبر 18، قیامت کے قریب علماء کرام کی موت کثرت سے ہوگی۔ جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، بلکہ علماء کرام کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ نمبر 19، قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشاعت ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل گیا ہوگا۔ اس بارے میں حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیلا و نہار پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو۔ یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ ذلیل کرے گا۔ نمبر 20، سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں بہنے لگیں گی۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ نمبر 21، قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 40 50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ نمبر 22، قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھسنے، شکل مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں پہ زمین میں دھسنے، شکل مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ دوستو، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ نمبر 23، دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اس بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان قریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے، اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے، چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ نمبر 24، قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ نمبر 25، قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینے میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اب تک قیامت کی بہت سی نشانیاں واضح ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔